बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खिलाफत कैसे मलूकियत बनी? हज़रत ओस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का तारीखी तज़किया। खिलाफत राशिदा जिसके इम्तियाजी खुसाइस और बुनियादी उसूल गुज़िश्ता सफ़हात में बयान किए गए हैं, हकीकत में महज एक सियासी हुकूमत न थी बल्कि नबूवत की मुकम्मल नियाबत थी। यानी इसका काम सिर्फ इतना न था कि मुल्क का नज़म और नस्क चलाए, अमन कायम करे और सरहदों की हिफाजत करती रहे, बल्कि वो मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी में मुअल्लिम, मुरब्बी और मुर्शिद के वो तमाम फ़राइज़ अंजाम देती थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में अंजाम दिया करते थे। और उसकी ये जिम्मेदारी थी कि दारुल सलाम में दीन हक के पूरे निज़ाम को उसके असल शक्ल व रूह के साथ चलाए और दुनिया में मुसलमानों की पूरी इज्तिमाई ताकत अल्लाह का कलमा बुलंद करने की खिदमत पर लगा दे। इस बिना पर यह कहना ज़्यादा सही होगा कि वो सिर्फ खिलाफत राशिदा ही न थी बल्कि खिलाफ मुर्शिदा भी थी। खिलाफा अला मनहजुल नबुव्वत के अल्फाज इसकी इन्हीं खुशियात को ज़ाहिर करते हैं और दीन की समझ रखने वाला कोई शख्स भी इस बात से नावाकिफ नहीं हो सकता कि इस्लाम में असल मतलब उसी नौयत की रियासत है कि महज एक सियासी हुकूमत। अब हम इख्तिसार के साथ उन मराहिल का जायजा लेंगे जिनसे गुजरते हुए ये खिलाफत आखिरकार मलूकियत में तब्दील हुई, और ये बताएंगे कि इस तगय्युर ने मुसलमानों की रियासत को इस्लाम के उसूल हुक्मरानी से किस कदर हटाया और उसके क्या असरात मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी पर मुरतब हुए। तगय्युर का आगाज़। इस तगय्युर का आगाज़ ठीक उसी मकाम से हुआ जहाँ से इसके रूनमा होने का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंदेशा था। अपनी वफ़ात के करीब ज़माने में सबसे पहले बढ़कर जिस बात से वो डरते थे वो ये थी कि कहीं उनका जानशीन अपने कबीले और क़ुरबा के मामले में उस पॉलिसी न बदल दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से उनके ज़माने तक चली आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे अहद हुकूमत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा बनी हाशिम में से किसी को कोई ओहदा न दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खिलाफत में अपने कबीले और ख़ानदान के किसी शख्स को सरे से किसी मनसब पर मामूर न किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने 10 साल के अहद में बनी अदी के सिर्फ एक शख्स को एक छोटे से ओहदे पर मुकर्रर किया और उससे भी उनको बहुत जल्दी सबकदोश कर दिया। यही वजह थी कि उस ज़माने में कबायली असबियतों को सर उठाने का कोई मौका न मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खौफ था कि ये पॉलिसी अगर बदल दी गई तो सख्त फितने की मौजिब होगी, इसलिए उन्होंने अपने तीनों मुतवक्किल जानशीनों हज़रत ओस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत साद बिन अबी वक्कास को अलग अलग बुलाकर उनको वसीयत की थी कि अगर मेरे बाद तुम खलीफा हो तो अपनी कबीले के लोगों को मुसलमानों की गर्दनों पर मुसलत न कर देना। लेकिन उनके बाद हज़रत ओस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानशीन हुए तो रफ्ता रफ्ता उस पॉलिसी से हटते चले गए। उन्होंने पे दर पे अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े अहम ओहदे अता किए और उनके साथ दूसरी ऐसी रियायत की जो आम तौर पर लोगों में हदफ एतराज़ बनकर रहीं। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माज़ूल करके उन्होंने कोफे की गवर्नरी अपने माजाए भाई वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईत को मुकर्रर फरमाया और उसके बाद ये मनसब अपने एक और अजीज़ सईद बिन आस को दिया। हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बसरे की गवर्नरी से माज़ूल करके अपने मामूज़ाद भाई अब्दुल्लाह बिन आमिर को उनकी जगह मामूर किया। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिस्र की गवर्नरी से हटाकर अपने रज़ाई भाई अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सरह को मुकर्रर किया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में सिर्फ दमिश्क की विलायत पर थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने उनकी गवर्नरी में दमिश्क, हमस, फ़लस्तीन, उर्दून और लेबनान का पूरा इलाका जमा कर दिया। फिर अपने चचाज़ाद भाई मरवान बिन हुक्म को उन्होंने अपना सेक्रेटरी बना लिया, जिसकी वजह से सल्तनत के पूरे दरबस्त पर उनका असर व नफूज़ कायम हो गया। इस तरह अमलन एक ही खानदान के हाथ में सारे अख्तियारात जमा हो गए। इन बातों का रद्द-ए-अमल सिर्फ अवाम ही पर नहीं, अकाबर सहाबा तक पर कुछ अच्छा असर न था और न हो सकता था। मिसाल के तौर पर जब वलीद बिन उक़बा कोफे की गवर्नरी का परवाना लेकर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, मालूम नहीं हमारे बाद तो ज़्यादा दाना हो गया है या हम तेरे बाद अहमक हो गए हैं। उसने जवाब दिया, अबू इसहाक़ बुरफ़ाक़ता न हो, ये तो बादशाह ही है। सुबह कोई उसके मज़े लूटता है तो शाम को कोई और। हज़रत साद बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं समझता हूँ वाकई तुम लोग उसे बादशाही बनाकर छोड़ोगे। करीब करीब ऐसे ही ख्यालात हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ज़ाहिर फरमाए।
اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے مناصب دیے، انہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا اور ان کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ قابلیت صرف انہی لوگوں میں نہ تھی، دوسرے لوگ بھی بہترین قابلیتوں کے مالک موجود تھے اور ان سے زیادہ خدمات انجام دے چکے تھے۔ محض قابلیت اس بات کے لیے کافی دلیل نہیں تھی کہ خراسان سے لے کر شمالی افریقہ تک پورا علاقہ ایک ہی خاندان کے گورنروں کے ماتحتی میں دے دیا جاتا اور مرکزی سیکریٹریٹ پر بھی اس خاندان کا آدمی معمور کر دیا جاتا۔ یہ بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رئیس اعلیٰ جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام اہم عہدے بھی اسی خاندان کے لوگوں کو دے دیے جائیں۔ مگر اس کے علاوہ چند اسباب اور بھی تھے جن کی وجہ سے اس صورتحال نے اور زیادہ بے چینی پیدا کر دی۔ اول یہ کہ اس خاندان کے جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب تلقا میں سے تھے۔ تلقا سے مراد مکہ کے وہ خاندان جو آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معافی دی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید بن عقبہ، مروان بن الحکم انہی معافی یافتہ خاندانوں کے افراد تھے اور عبداللہ بن ابی سرح تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہیں لے کر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ان کے پاس خاطر ان کو معاف فرما دیا۔ فطری طور پر یہ بات کسی کو پسند نہ آ سکتی تھی کہ سابقین اولین جنہوں نے اسلام سر بلند کرنے کے لیے جانیں لڑائی تھیں اور جن کی قربانیوں سے ہی دین کو فروغ نصیب ہوا تھا، پیچھے ہٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ یہ لوگ امت کے سرخیل ہو جائیں۔ دوسری ایک اسلامی تحریک کی سربراہی کے لیے یہ لوگ موزوں بھی نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت سے ان کو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ان کے ذہن اور سیرت و کردار کی پوری قلب ماہیت ہو جاتی۔ وہ بہترین منتظم اور اعلیٰ درجے کے فاتح ہو سکتے تھے اور فی الواقع وہ ایسے ہی ثابت بھی ہوئے، لیکن اسلام محض ملک گیری و ملکداری کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اولاد اور بذات ایک دعوت خیر و صلاح تھا جس کی سربراہی کے لیے انتظامی اور جنگی قابلیت سے بڑھ کر ذہنی و اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، اور اس کے اعتبار سے یہ لوگ صحابہ و تابعین کی اگلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی صفوں میں آتے تھے۔ اس معاملے میں مثال کے طور پر مروان بن الحکم کی پوزیشن دیکھیے۔ اس کا باپ حکم بن ابی العاص جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا اور مدینہ آ کر رہ گیا تھا، مگر اس کی بعض حرکات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینے سے نکال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ابن عبد البر نے الاستیاب میں اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکابر صحابہ کے ساتھ راز میں جو مشورے فرماتے تھے ان کی کسی نہ کسی طرح سن گن لے کر وہ انہیں افشا کر دیتا تھا، اور دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے یہ حرکت کرتے دیکھ لیا تھا۔ بہرحال کوئی سخت قصور ہی ایسا ہو سکتا تھا جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے اس کے اخراج کا حکم صادر فرمایا۔ مروان اس وقت 7 یا 8 برس کا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ طائف میں رہا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو ان سے عرض کیا گیا کہ اسے مدینہ آنے کی اجازت دے دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسے مدینہ آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں اس کو واپس بلا لیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرما لیا تھا کہ اسے واپسی کی اجازت دے دیں گے۔ اس طرح یہ دونوں باپ بیٹے طائف سے مدینہ آ گئے۔ مروان کے اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کا سیکریٹری کے منصب پر مقرر کیا جانا لوگوں کو کس طرح گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتماد پر یہ تو مان سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش قبول کر کے حکم کو واپسی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا، اس لیے اسے واپس بلا لینا قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ مان لینا لوگوں کے لیے سخت مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معتوب شخص کا بیٹا اس بات کا بھی اہل ہے کہ تمام اکابر صحابہ کو چھوڑ کر اسے خلیفہ کا سیکریٹری بنا دیا جائے، خصوصاً جبکہ اس کا وہ معتوب باپ زندہ موجود تھا اور اپنے بیٹے کے ذریعے حکومت کے کاموں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ تیسری ایک ان میں سے بعض کا کردار ایسا تھا کہ اس دور کے پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں ان جیسے لوگوں کو بلند
مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر ثابت نہ کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے معاملے کو لیجئے، یہ صحابی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی المستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے معمول فرمایا، مگر یہ اس قبیلے کے علاقے میں پہنچ کر کسی وجہ سے ڈر گئے اور ان لوگوں سے ملے بغیر مدینہ واپس آ کر انہوں نے یہ رپورٹ دے دی کہ بنی المستلق کے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے مار ڈالنے پر تل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غضبناک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کر دی۔ قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جا، لیکن بنی عبد المستلق کے سرداروں کو بر وقت علم ہو گیا اور انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ صاحب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، ہم تو منتظر ہی رہے کہ کوئی آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ الحجرات۔ اس کے بعد چند سال بعد حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو پھر خدمت کا موقع دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں وہ الجزیرہ کے عرب علاقے پر جہاں بنی تغلب رہتے تھے عامل مقرر کیے گئے۔ 25 ہجری میں چھوٹے سے منصب سے اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوفے میں جیسے بڑے اور اہم صوبے کا گورنر بنایا۔ وہاں یہ راز فاش ہوا کہ یہ شراب نوشی کے عادی ہیں، حتیٰ کہ ایک روز انہوں نے صبح کی نماز 4 رکعت بڑھا دی اور پھر پلٹ کر لوگوں سے پوچھا اور پڑھاؤں؟ آخر کار حضرت مسور بن مخزومہ اور عبد الرحمن بن اسود نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہا کہ تم جا کر اپنے ماموں صاحب سے بات کرو، انہیں بتاؤ کہ ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے معاملے میں لوگ ان کے طرز عمل پر بہت اعتراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اس معاملے کی طرف توجہ دلائی اور عرض کیا کہ ولید پر حد جاری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس معاملے میں انشاءاللہ حق کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ صاحب کے مجمع عام میں ولید پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمران نے گواہی دی کہ ولید نے شراب پی تھی۔ ایک دوسرے گواہ مصعب بن جسامہ یا جسامہ بن مصعب نے شہادت دی کہ ولید نے ان کے سامنے شراب کی تھی۔ ان کے علاوہ 4 اور گواہ ابو زینب، ابو مرہ، جندب بن زبیر الزردی اور سعد بن مالک الاشری بھی ابن حجر کے بیان کے مطابق پیش ہوئے تھے اور انہوں نے بھی جرم کی تصدیق کی تھی۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ولید پر حد قائم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو اس کام پر مامور کیا اور انہوں نے ولید کو 40 کوڑے لگائے۔ یہ تھے وہ وجوہ جن کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پالیسی لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بے اطمینان کی موجب بن گئی۔ خلیفہ وقت کا اپنے خاندان کے آدمی کو اپنے در پہ حکومت کے اہم ترین مناصب پر مامور کرنا بجائے خود کافی وجہ اعتراض تھا۔ اس پر جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ آگے لائے بھی جا رہے ہیں تو اس طرح کے اشخاص تو فطری طور پر ان کی بے چینی میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ 2 چیزیں ایسی تھیں جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنری پر مامور کیے رکھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایلا سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بحر ابیض تک پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانے خلافت 12 سال میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا۔ یہی چیز ہے جس کا خمیازہ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھگتنا پڑا۔ شام کا یہ صوبہ اس وقت کی اسلامی سلطنت میں بڑی اہم جنگی حیثیت کا علاقہ تھا۔ اس کے ایک طرف تمام مشرقی صوبے تھے اور دوسری طرف تمام مغربی صوبے۔ بیچ میں وہ اس طرح حائل تھا کہ اگر اس کا گورنر مرکز سے منحرف ہو جائے تو مشرقی صوبوں کو مغربی صوبوں سے بالکل کاٹ سکتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کی حکومت پر اتنی طویل مدت تک رکھے گئے کہ انہوں نے یہاں اپنی جڑیں پوری طرح جما لیں اور وہ مرکز کے قابو میں نہ رہے بلکہ مرکز ان کے رحم و کرم پر منحصر ہو گیا۔ دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن الحکم کی معموری تھی۔ ان صاحب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی اور ان کے
اعتماد سے فائدہ اٹھا کر بہت کام ایسے کیے جن کی ذمہ داری لامحالہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پڑتی تھی، حالانکہ ان کی اجازت اور علم کے بغیر ہی وہ کام کر ڈالتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ صاحب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اکابر صحابہ کے باہمی خوشگوار تعلقات کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے، تاکہ خلیفہ برحق اپنے پرانے رفیقوں کے بجائے ان کو اپنا زیادہ خیرخواہ اور حامی سمجھنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ متعدد مرتبہ انہوں نے صحابہ کے مجموعے میں ایسی تہدید آمیز تقریریں کی جنہیں طبقہ کی زبان سے سننا سابقین اولین کے لیے مشکل ہی قابل برداشت ہو سکتا تھا۔ اسی بنا پر دوسرے لوگ تو درکنار خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نائلہ بھی یہ رائے رکھتی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر محترم سے صاف صاف کہا کہ اگر آپ مروان کے کہنے پر چلیں گے تو یہ آپ کو قتل کرا کے چھوڑیں گے۔ اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے، نہ ہیبت اور نہ محبت۔